अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हमारे मुताबिक के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं इशफाक नियाज़ी। नाजरीन, आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है मियाँ वाली में पेश आने वाला इंतहाई अफसोसनाक, दर्द भरा और दिल खराश वाक़या, जिसमें 7 दिन की मासूम बच्ची जन्नत को उसके अपने सगे वालिद ने 5 गोलियां मारकर जाँ बहक कर दिया। एक ऐसा वाक़या बहैसियत बाप और बहैसियत एक बेटी का बाप होने के नाते यकीन करें कि इस मौजू का इंतखाब और इस पे बात करने के लिए हमारे पास उस लिहाज से अल्फाज नहीं हैं और लफ्ज़ जो है वो साथ नहीं दे रहे और जुमला बनने में या इस मौजू पे बात करने के लिए। नाजरीन, ऐसा वाक़या जो आलमी मीडिया की जीनत बना हुआ है, इस वक्त पाकिस्तान की जग रसाई का बायस बन रहा है, और ऐसा मौजू ऐसा एक सानिया जिसने खसूसन बिलखसूस मियाँ वाली की जो साख्त है उसको इतना मुतासर और इतना नेगेटिव किया है कि जिसको अल्फाज में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। इस मौजू की तरफ हमारी तवज्जो या इस मौजू पे, क्योंकि चैनल पर हमने इसकी बाकायदा ख़बरों अशात का जो एक सिलसिला है वो हमने जारी रखा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेरा ख़ुद बेसिकली आई एम फ्रॉम मियाँ वाली, मेरा ज़ाती तौर पे मैं मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और जो मियाँ वाली की साख्त इस बदबख्त मनहूस या माज़रत के साथ बेगैरत शख्स ने जो मुतासिर की है उस पे बात करना मैं फ़र्ज़ समझता था, और मियाँ वाली की आवाम की तरफ से इसकी तर्जुमानी का मुझे शर्फ़ हासिल हुआ कि मैं इस पे बात कर सकूँ। इसी सिलसिला में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अमजद अंसारी साहब। आप सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस मौजू पे बात करने के लिए हमने एक वसी पैनल तश्कील दिया था, लेकिन वक्त की तब्दीली की वजह से शो की जो पहले किसी और वक्त पे चलना था, अभी हम किसी और वक्त पे लाइव बैठे हैं, इस वजह से पैनल पे डिस्टर्बेंस की वजह से हम पैनल को वसी नहीं कर सके, लेकिन हम इस पे मुदल्लिल गुफ्तगू की कोशिश करेंगे कि इससे कुछ हासिल हो सके देखने वालों के लिए। अमजद साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या समझते हैं आप, क्या लगता है एक शख्स जो बज़ाहिर खुश शक्ल, देखने में बड़ा खूबसूरत, नौजवान, कम उम्र, तकरीबन गालबन 18-19 साल 20 साल से ऊपर का नहीं है, क्वालिफाइड, सुनने में ये आया है कि सरगोदा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा का टॉपर, एफएससी प्री मेडिकल में इतने अच्छे नंबर्स, गालबन 80% के करीब, अभी किसी निजी लैब में असिस्टेंट के तौर पे इंटर्नशिप या जॉब कर रहा था। तो ये क्या बदबख्ती थी, ये क्या था आपकी नज़र में, क्या है? क्योंकि यकीन करें मेरी अपनी एक छोटी बेटी है और इकलौती ही मेरी बेटी है, मेरा ताल्लुक़ भी मियाँ वाली से है, मेरे पास उस लिहाज से अल्फाज नहीं है कि मैं इसकी किस अल्फाज में इसकी मज़म्मत कर सकूं। मैं आप पे छोड़ता हूँ इसको थोड़ा सा आप। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला नियाज़ी साहब, आपने इलाक़े को और एक वाक़े को अपने जज्बाती कैफियत और अपना उससे, क्योंकि आपका ज़ाती ताल्लुक़ है, उससे जोड़ने के साथ इस वाक़ई एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, उसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, लेकिन ये वैसे भी एक इंसानी दिल को, इंसानी ज़हन को मुतासर करने वाला वाक़या है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन हमें आज की दुनिया में जहाँ पर हम रहते हैं उसमें चीज़ों को इस अंदाज में देखना, सिर्फ इस अंदाज में देखना मुमकिन नहीं होता। हमें ये भी देखना होता है, जहाँ अच्छा हुआ आपने उनकी पर्सनैलिटी को भी डिस्क्राइब किया और उनकी जो तालीमी इस्तेदाद है उसको भी डिस्कस किया। मैट्रिक में पोजीशन होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट, उसके बाद इंटर में भी। अच्छा अंसारी साहब, एक यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा आपको माजरत के साथ, जहाँ पे उसकी हमने खसूसियात को बयान किया बज़ाहिर जो नज़र आता है, मैं इस चीज़ पे आपका तबसरा लेना चाहता हूँ कि एक जानवर का बच्चा, आप कह लें कुत्ते का बच्चा हो, उसको भी तसव्वुर या तख़य्युलात में भी नहीं जाया जा सकता कि इस तरीक़े से कोई
اس کو قتل کر سکتا ہے. ایک ایسا ابھی جو پھول ہی نہیں بنی تھی، ایک کلی چھوٹی سی 7 دن کی، محض ایک 7 دن کی بچی، اس کو والدہ کے گود سے کھینچ کے پہلے زمین پہ مارا. اور اتنی چھوٹی بچی ہے کہ میں یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ اس کا انتقال وہیں پہ ہو گیا ہوگا جب وہ زمین پہ لگی ہوگی پٹک کے. پھر اس کے بعد اتنا سنگ دل باپ، یا اتنی کیا آن پڑی تھی کہ 5 گولیاں تو اللہ معاف کرے، کوئی عزت کا اگر مسئلہ ہوتا ہے تو عزت والے مسئلے میں بھی اس طرح کا ظالمانہ قسم کا قتل میرے نزدیک، میں نے مطلب آج سے پہلے اس طرح کا اپنی عمر میں یا میاں والی میں اس طرح کا نہیں دیکھا. دیکھیں میں بھی اسی طرف آ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے ابتدائی تجزیہ کیا ہے اس میں پرسنالٹی اور اس کی تعلیمی قابلیت اور معاملات کا ذکر کیا ہے، لیکن جو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اس کی ملازمت ہے وہ ایک لیب اسسٹنٹ کی ہے. تو اس حوالے سے بھی سوچا جانا چاہیے کہ کیا ایسے کوئی عوامل تھے جو اس کو ذہنی طور پر متاثر کر رہے تھے، اور اس کے جو ڈریمز تھے ان کے شیٹر ہونے کا کوئی معاملہ تھا. شادی کن حالات میں ہوئی تھی، اس واقعات کے پیچھے جانا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ آج کل ہم نئے دور میں رہتے ہیں، اس سارے میں جو ذہنی معاملات ہوتے ہیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسے لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار تو نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ واقعہ اٹھائیں گے میاں والی میں اپنی پیدائش سے لے کر اب تک، تو آپ کو لگے گا یہ واحد واقعہ ہے. بالکل، اس کیونکہ کا مطلب میاں یہ والی میں ہمارے تو معاشرے کا حصہ نہیں ہے. عکاسی نہیں کرتا ہے اس کی. میاں والی میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو میں بذات خود جانتا ہوں پرسنلی، جن کی 8 سے 9 سے 11 بیٹیاں ہیں، جن کا بیٹا ہے ہی نہیں. 11 بیٹیاں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، مطلب ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. مطلب اس نے ایک معاشرے میں جس کو کہتے ہیں کہ الٹی طرف گنگا بہا دی، زمانہ جہالیت کی اس نے یاد تازہ کرا دی. یقیناً ہم اس کو اس سے جوڑ سکتے ہیں، لیکن جب کسی معاشرے میں اس کا رواج نہ ہو، کسی علاقے میں کسی معاشرے میں اس کا رواج نہ ہو، پھر کوئی واقعہ سرزد ہو جائے تو ہمیں اس کو پورے مکمل پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوتا ہے. اس کو دیکھیں گے، انالیسس کریں گے. مصدقہ خبروں کے مطابق وہ جو ملزم شاذیب ہیں وہ یا جو بھی کہیں قاتل کہہ لیں، تو وہ جو ہے گرفتار بھی ہو چکے ہیں. ابھی تک ان کے کوئی پولیس انویسٹیگیشن رپورٹس کیونکہ کہیں پر بھی اویلیبل نہیں ہیں، تو ابھی اس پہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یقیناً یہ کسی شخص کے ذہنی لیکن سر پرابلمس کی عکاسی ضرور کرتی ہے، معاشرے کی عکاسی معاشرے اس میں کی قطعاً ثابت نہیں ہوتی. اچھا، اس میں یہ تو جسٹیفیکیشن بالکل قطعاً میرے حساب سے نہیں ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اس کو گھر والوں نے، یہ مصدقہ نہیں ہے، ہم ویسے اپنا تجزیہ آپس میں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی دوست کہتا ہے کہ جی تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے، تیرا تو اب آگے بیٹا ہوگا ہی نہیں، تیری پہلی، مطلب یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ اس بات سے اس کو اس طرف لے جائیں کہ جی فلاں نے تیش دلائی اس کو اور اس نے اس طرح کا عمل کر دیا. ایسا ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کے یہ ضرور ہے ابھی بھی، اور صرف چھوٹے علاقوں میں نہیں، بڑے شہروں میں بھی یہ خاندانی طور پر مائیں، دادیاں، ایون نانیاں بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں پہلے بچے کے طور پر بیٹا ہو، اور پھر بیٹیاں زیادہ ہوں کم ہوں پھر لوگ اتنی بات نہیں کرتے، پرواہ بھی نہیں کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہاں پرانے زمانے کی طرح زمانے جاہلیت والی کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں، قطعاً موجود نہیں ہیں. اگر یہ ایسا ہوتا تو ہمیں سال میں 2-4 6 مہینے میں، سال میں لازمی 2-4 واقعات ملا کرتے، جس کا آپ نے اپنی زندگی میں بھی کوئی مشاہدہ نہیں کیا ہوا. کم از کم میں نے بالکل نہیں کیا. ہاں البتہ 8-10 سال پہلے بلوچستان میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، وہ بھی انڈیویجول ایک واقعہ کہہ سکتے ہیں. اس کے 8-10 سال بعد بالکل دور پر ایک کسی اور جگہ ایسا ہو گیا. ہم ذہنی طور پہ، دماغی طور پہ مفلوج کہہ سکتے ہیں، ذہنی مریض کہہ سکتے ہیں، ڈپریشن کا شکار کہہ سکتے ہیں. ایک شخص، باپ کا ایک لفظ
اور پھر یہ عمل مطلب یہ ٹوٹلی متضاد ہیں، یہ میچ ہی نہیں کرتی یہ چیزیں کہ ہم کہیں کہ جی میرے حساب سے تو میرے پاس تو اس کی جسٹیفیکیشن بالکل نہیں ہے۔ اور معاشرے کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے میں بالکل اس سے سہمت ہوں، 100% ایگریڈ ہوں کہ میاں والی میں پورے پاکستان میں عورت کی ایک ماشاءاللہ سے عورت کا مقام ہے۔ یہ جو عورت مارچ والی عورتیں، ان کے علاوہ جو ہماری جو گھریلو عورتیں ہیں ان کو ہر لحاظ سے مطلب ان کا ایک عزت ہے، مقام ہے۔ اور پھر جب ہم میاں والی کی یا قبائلی علاقہ جات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے بخوبی، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ تو عورت کا ایک مقام رتبہ ہی اور ہے، تو وہاں ماں کے پہ روپ میں، بیٹی بالکل کے روپ میں، وہاں پہ بہن کے یہ روپ میں، بیوی کے روپ میں بھی ایون بہت مقام ہے، اور وہاں پہ یقیناً یہ چیز ہونا اور پھر اس کو پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ پورٹرے کرنا اس کو کہ جی پاکستان کے اندر بیٹی کو اللہ معاف کرے ایک لعنت سمجھا جاتا ہے۔ اس کو کسی دین سے، کسی معاشرے سے منسوب کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا کوئی ایک واقعہ ہونے پر۔ لیکن انصاری صاحب ہم خود موقع دیتے ہیں نا انٹرنیشنل میڈیا کو یا کسی کو اس پہ بولنے کا۔ غیر ذمہ داری کوئی بھی کرے، کسی بھی لیول پر ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو، میڈیا کے حوالے سے ہو، کسی خاص علاقے کو ذہن میں رکھ کر ہم ایسی باتیں کریں تو وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتی، کسی صورت سے بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس طرح کے کئی ایک واقعات تسلسل سے نہ ہو رہے ہوں۔ ان تسلسل کے پیچھے بھی انالیسس، تجزیہ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ انصاری صاحب آپ کی ذاتی طور پہ کیا رائے ہے بیٹی اور بیٹے میں فرق کے لحاظ سے، ویلیو کے حساب سے، عزت کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیٹی ہو تو کیا ہے، بیٹا ہو تو کیا ہے؟ اور اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتائیے گا۔ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو ماں کی ایفیلیشن بیٹے کے ساتھ اور باپ کی ایفیلیشن بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے، اور صرف ایسا ہی نہیں ہے، ایگزیکٹلی اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو بیٹیوں کی ایفیلیشن باپ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ باپ کے لیے زیادہ کیئرنگ ہوتی ہیں، جبکہ ماں کے لیے وہ ایک نارمل بیہیو کر رہی ہوتی ہیں، بہت عزت کرتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن باپ کے ساتھ ان کی ایفیلیشن زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جا بجا نظر آتا ہے، کہیں کہیں ایک ہماری جنرل الٹریسی کی وجہ سے اس کا جو اظہار ہے وہ تھوڑا سا مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ ایک طرف ہم امریکہ کو لے لیتے ہیں، دوسری طرف ہم افریقہ کو لے لیتے ہیں، پھر ہم اپنا انالیسس شروع کر دیتے ہیں جس کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ ایک معاشرہ ہے، اس کے تمام جتنے بھی اس کے پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر رہ کے دیکھا جائے، دوسرے معاشرے کو اس کے پیرامیٹرز میں رہ کر دیکھا جائے، ان کے لٹریسی ریٹ اور رہن سہن اور کلچر اور جو نارمز ہیں اس کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، شروع سے براٹ اپ کو ہم دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر یہ چیز مختلف انداز میں ضرور ہے۔ اچھا انصاری صاحب، بریک کی طرف کیونکہ ہم نے جانا ہے تو بریک پہ جانے سے پہلے اس کو انصاف کی روح سے، عدلیہ کی روح سے، قانونی روح سے دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے جو مجرمان ہیں، ملزمان تو نہیں، مجرم ہے جو اس طرح کا، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے عملی طور پہ، اور اس کا کیا امپیکٹ پھر معاشرے کے اوپر آ سکتا ہے؟ دیکھیں، جب ایک ایسے قبیح فعل کا ارتکاب کرنے کے بعد آپ اس کو یقیناً بری نظر سے بھی دیکھیں گے، قانون بھی اپلائی کریں گے، لیکن قانون تو یہ یقیناً صرف ایک چیز پر نہیں اپلائی ہوتا، قانون تو دیکھتا ہے کہ بندے کی ذہنی کیفیت کیسی ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، کون کون سے عوامل ہیں جنہوں نے اس کو اس قبیح فعل کی طرف راغب کیا۔ تو یقیناً جب رپورٹیں آئیں گی ان کو باقاعدہ آپ پازیٹیو انداز میں، اس انداز میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے ان کی اپنی مائیں بیٹیاں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے ان کے۔ اور اچھا، میں پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا ڈی پی او صاحب کی پریس کانفرنس، جب ڈی پی او میاں والی نے فرمایا کہ جی ہم نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس کو گرفتار کر لیا ہے، تو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے، حالانکہ مجھے خدشہ یہ تھا کہ مقامی صحافی یا پھر
पुलिस की जानिब से इस पे तशद्दुद होगा, लेकिन उसको जब हम वो देख रहे थे कि उसके साथ एक मासूमाना सा मुल्ज़िम, एक मासूम मुल्ज़िम वाला उसके साथ बिहेवियर था, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी है देखते हुए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर क्योंकि ये कुछ मुजरिम है ना, मुल्ज़िम तो नहीं है। हम कह सकते हैं फिलहाल जब तक कि अदालत इसको साबित ना कर दे कि उसने ये वो तो सर कभी फेल फॉर्मेलिटी है ना। अपनी जहनी सेहत के साथ, जहनी सेहत के साथ और बगैर किसी वजह के किया, ज़ाहिर है कोई दुश्मनी किसी की 6 साल या 6 दिन की बच्ची के साथ हो नहीं सकती। लेकिन अगर ये कहता है कि जी ये साबित कर देते हैं कि जी ज़हनी तौर पे ये मफलूज था और इसने उस हिसाब की किया, तो ये तो कोई हल ना हुआ कि इसको रिलैक्सेशन मिल जाए, या इसको तो फिर भी मेरे हिसाब से, अगर मैं अपनी पर्सनली, अब मुझे नहीं पता कानून के हिसाब से, इसको मैं तो कहता हूँ कि जहाज़ चौक जो मियाँ वाली का है, वहाँ पे सरेआम फांसी होनी चाहिए इस तरह के शख्स को। नहीं, आपका देखें यकीनन जो है ना आपको सारे पहलुओं पे नज़र रखनी होती है। अगर हम तमाम पहलुओं पे नज़र नहीं रखते और हम ये साबित कर देते हैं कि ऐसी कोई रस्म है जो इस ख़ानदान में चल रही है या इस इलाके में चल रही है और इसको नहीं होना चाहिए, फिर तो यकीनन आपकी बात दुरुस्त साबित होगी। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल केस हो गया जो ना इस ख़ानदान में है, ना ही उस इलाके में ऐसी कोई कभी रस्म पाई जाती है बिल्कुल। और एक वाक़या इंडिविजुअल हो गया, तो उसका पूरा एनालिसिस करें। 7 दिन का बच्चा ना अपना ना पराया बिल्कुल। किसी कोई दुश्मनी का शिकार नहीं होता। बच्चे तो सर अगर वैसे बड़ों कहते हैं की सांझे आपस होते में हैं, तो ये रंजिशें तो होती हैं, मतलब अभी इसको तो हम, इतनी मासूम बच्ची के इसके बारे में तो हम क्या ही कहें। बहुत शुक्रिया जी अंसारी साहब। यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। नाज़रीन, कमर्शियल ब्रेक से वापस आने के बाद, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे तहरीक अदम एतमाद पे, मौजूदा मुल्की सूरत हाल पे, और क्या इमरान खान साहब जाने वाले हैं, इस पे बात करेंगे। छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाजरीन, ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद पर, इमरान खान साहब पर और पीडीएम पर। इस वक्त जो मंजरनामा है जो स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में जो एक कशीदगी की फ़ज़ा है कि जी इमरान खान साहब के गिने चुने दिन रह गए हैं और अपोजिशन जमातों का जो है गठजोड़ वो मुकम्मल हो चुका है, और बहुत जल्द इमरान खान साहब का सफाया हो रहा है। देखने में, सुनने में ये बातें आ रही हैं, कितनी इसमें सदाकत है, अंसारी साहब से इस पे उनकी राय लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है अंसारी साहब की तरफ जाने से पहले, डीजीआईएसपीआर का एक बयान जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने दिया कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। छोटी सी एक लाइन, बहुत गहराई में, इसकी अगर हम किलोमीटर्स में गहराई में जाएँ तो ग़ालिबन गलत नहीं होगा जिस लबो लहजे में उन्होंने बात की। अंसारी साहब, पहले क्लिप सुनते हैं। प्रोड्यूसर साहब, क्लिप चलाइएगा कि डीजीआईएसपीआर साहब क्या फरमाते हैं, फिर हम आगे उस पर गुफ्तगू करते हैं। थोड़ी क्लैरिफाई कर दी, फौज को सियासत से कोई लेना देना नहीं, ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट, इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाए, वही हमारे सब के लिए अच्छा है। कोई क्या कह रहा है, मैंने बार बार ये कहा है कि अगर किसी को ये शक है या किसी को ये ख्याल है कि हमारी तरफ से कुछ हो रहा है, तो उसका कोई एविडेंस होगा, उसका कोई प्रूफ होगा, और अगर ऐसी कोई चीज आज तक तो कोई सामने नहीं लाया कि आप फिर उनसे सवाल करें, तो जैसे कि आप मुझसे सवाल करें। मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका, कई मर्तबा दे चुका, तो प्लीज आस्क द पीपल हु आर पॉइंटिंग फिंगर्स एंड जी अंसारी साहब, डीजीआईएसपीआर की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका अंदाज, उनके कहने का स्टाइल और जिस तरह उन्होंने बात को कन्वे किया, क्या लगता है कि वाकई इमरान खान साहब के ऊपर से हाथ, शफकत का जो हाथ था वो फौज का हट चुका है? बेसिकली हर चीज़ की टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इस वक्त जो फ़िज़ा बनी हुई है, उस फ़िज़ा को बनाने में किन अवामिल का हाथ है, वो भी सब लोग समझ रहे हैं, अवाम भी समझती है, अख़बार भी समझ रहे हैं। तो इस मौके पर, इस टाइमिंग पर अगर बयान दिया गया है, तो उसके अंदर वेटेज होना चाहिए, और ये वेटेज भी ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है, ये देखा जाता है कि इसमें
ہم کسی بھی چیز کو فوج سے جوڑے ہی کیوں؟ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقوں سے حل کریں، لوگ دیکھیں، لوگ اینالائز کریں اور اپنی چوائس پیش کریں، چاہے وہ پہلے لیکن موجود انصاری صاحب لوگوں جو پر ہو۔ ہمارے حلقے ہیں جنہوں نے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اس پورے معاملات پہ، سینئر اینالسٹ ہیں، آپ بھی ان میں شامل ہیں، تو کہنا یہ ہے آف سکرین بہت سے لوگوں کا کہ اب عمران خان صاحب کے اوپر سے جو شفقت کا ہاتھ ہے وہ ہٹ گیا ہے، تب ہی ان کو اتنی پی ڈی ایم کو اور ان کو کھلا میدان ملا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے شفقت کا ہاتھ ہٹنا یا نہ ہٹنا، میں نے کہا کہ اس میں جو بیسک چیز کار فرما ہے وہ ہے مہنگائی۔ اگر Exactly. مہنگائی کے معاملات نہ موجود ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ واقعی عام عوام مہنگائی میں پس نہ رہی ہوتی تو پھر کیا اپوزیشن کے پاس یہ موقع ہوتا کہ وہ اس طرح کھل کر سامنے آتے؟ سستا ہوتا، دالیں، چینی، آٹا، گھی سستا ہوتا، بجلی کی قیمت سستی ہوتی، لوگوں کے کاروبار اچھے چل رہے ہوتے، روزگار ہوتا، تو کسی کو کیا پڑی تھی پی ڈی ایم کی، نواز شریف کی، زرداری کی، مولانا فضل الرحمان کی یا جماعت اسلامی کی؟ یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، اگر یہ کہہ بھی رہے ہوتے تو پھر سنتا کون؟ بالکل، لوگ کہتے کہ بھئی اتنی مشکل سے حکومت آئی، 70 سال کے بعد حکومت آئی، اور اب جب وہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، تو یہ بلا وجہ لوٹ ڈال رہے ہیں۔ ہر ادوار میں حکومت کے جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو میرے خیال میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی جو وجہ شہرت یا وجہ جانے کی جو ہے وہ مہنگائی ہے۔ نہیں، کچھ اور بھی عوامل ہیں، لیکن اس وقت موجودہ اس میں تو عام آدمی اس قدر پریشان ہے کہ اس کے لیے اپنی زندگی... چلیں انصاری صاحب، یہ تو کچھ دن بعد وہ کہتے ہیں کہ سامنے آ جائے گا، مطلب کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں رہنی کہ عدم اعتماد میں کیا ہوتا ہے۔ بظاہر جو دیکھنے میں نمبر گین میں جو نظر آ رہی ہے چیز، علیم خان صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے، گزشتہ روز ملاقات ہوئی لندن میں، جہانگیر ترین صاحب کی نواز شریف کی انٹرنل کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ابھی وہ لندن میں ہیں۔ اس کے بعد چودھری برادران جو ہیں وہ کافی حد تک کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ متفق ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے، وزارت اعلیٰ کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اس کے بعد ایم کیو ایم بھی تقریباً، کیونکہ ایم کیو ایم کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ تقریباً پاکستان بننے سے میرے خیال میں کوئی بھی حکومت ہو وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، ان کا حکومت سے مطلب ہے پارٹی جو مرضی ہو، تو وہ بھی میرے خیال میں متفق ہے۔ انہوں نے کچھ گارنٹیز مانگی ہیں، کچھ میرے خیال میں ریٹرن، تو نمبر گین کے حساب سے تو تقریباً گیم پوری ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کے جانے کے لیے تیاری بالکل ایک یارکر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تو اپنا سارا وزن بزدار کے ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن حالات جو ہے نا ادھر پنجاب میں چودھریوں کی جس طرح کے معاملات ہیں، جس طرح وہ سیاست، لیکن ابھی تو بزدار کو ہٹانے کے لیے حکمت عملی انہوں نے پیچھے ہٹ گئے ہیں خان صاحب، میرے خیال میں ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ ختم۔ چلیں، وہ بڑی قربانی سے چھوٹی قربانی پھر بہتر ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں رکھ کر پہلے بھی ایسا ایک واقعہ ہو چکا ہے جس میں جہانگیر ترین صاحب کی قربانی دی گئی تھی، بالکل، تو جو ہے نا اس وقت بھی صادق اور امین کے معاملات آئے تھے۔ بڑی گہری بات کر رہے ہیں آپ اس میں جہانگیر ترین صاحب کی قربانی کے حوالے سے۔ تو نہیں، دیکھیں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ اپنے اپنے انداز میں دیکھنے کی آنکھ کی، ہاں، ہر ایک اپنے اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو سنجیدہ حلقے ہیں دیکھنے والی آنکھ کا کمال ہے۔ ناظرین، انصاری صاحب اس سے قطع نظر ہم آگے چلتے ہیں، یہ سامنے آ جائے گا کچھ دنوں میں۔ وزیر اعظم ہونے کے ناطے یا ایک منصب، ایک کوئی بھی ڈیزگنیشن ہے تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اس میں ایتھکس ہوتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا کرتے تھے، ایتھکس، موریلٹیز، قواعد و ضوابط، بڑے چھوٹے کی تمیز۔ تو وزیر اعظم ایک شخص وزیر اعظم ہو کے اوے کر کے بات کرے، تو کر کے بات کرے، تم کر کے بات، جس کو تو تڑک کہتے ہیں، وہ بات کرے، زرداری میری پہلی گولی پہ ہے، بندوق کے سامنے نشانے پہ ہے۔ ابے 4 سال کیا کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب؟ 4 سال پہلے آپ نے کیا کیا ہے؟ اب کہتے ہیں جی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہونے کی صورت میں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائے گی، کہ ناکام ہونے کی صورت میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔
4 سال میں جن کا ایک بال بھی نہیں کر سکے, جن کو ٹچ نہیں کر سکے, وہ کہتے ہیں کہ جی اب میں ان کو دیکھ لوں گا. تو وزیر اعظم پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم, یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ دیکھیں سیاست میں اگر ہم پہلے سن لیتے ہیں, انصاری صاحب پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلپ چلاتے ہیں, پہلے سن لیتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جی آصف زرداری, اور خدا کا واسطہ ہے یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو. 15 سال ہو گئے ہیں, بارش آتا ہے 15 سال کے بعد, چینی اگتا ہے. خدا کا واسطہ ہے, میں نے انگریزوں کو 2 سال میں اردو سیکھتے دیکھا ہے. 15 سال ہو گئے ہیں, کبھی اسے یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یا آتی ہے, اسے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک. پر آیا ہوا وہ ہے آصف علی زرداری. یہ ظالم آدمی جو پولیس کو استعمال کرتا ہے, لوگوں کو مرواتا ہے, غنڈوں کو استعمال کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, چوری کرتا ہے. زرداری سسٹم میں یہ ہر چیز کے اوپر کمیشن کھاتا ہے, ساری دنیا میں باہر پیسہ بھیجتا ہے. جی انصاری صاحب, گفتگو آپ نے وزیر اعظم صاحب کی زبانی سن لی. سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے. اگر آپ معزز دنیا کی بات کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا تو کتا بھی جو ہے نا ان سے زیادہ فارن. مجھے تو لگتا ہے سر وہ ہماری سیاست کو فالو کر رہے ہیں, یورپی وہ دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں ہماری سیاست کو. لیکن اس ساری عمل کے اندر ایک ڈیسنسی برقرار رہتی ہے. اگر آپ کی باتوں سے جھاگ بہنے لگے تو یہ عمل آپ کو ایک خاص لیول سے اوپر جانے کے بعد بالکل سوٹ نہیں کرتا. سر ہر چیز جو بھی بات کرنی ہوتی ہے وہ بڑے مہذب انداز میں کرنی ہوتی ہے. اختلافات کو بھی اس طرح بیان کرنا ہوتا ہے کہ وہ اختلافات ذاتیات کی طرف نہ جائیں, اور اگر ذاتیات ہوں بھی تو اس کے اندر گالم گلوچ سر باقی ہر چیز ایک سائڈ پہ. مجھے جو اختلاف ہے, میرے پتنی اختلاف ہونے سے کسی کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, لیکن مجھے جو اختلاف ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کہتے ہیں زرداری اپنے بیٹے کو اردو سکھا. میرا صرف سوال یہ ہے کہ اردو پہ اتنا وہ زور دیتے ہیں, حالانکہ میرے حساب سے جس طرح پرورش ہوئی ہے بلاول زرداری کی, میں کو ان کا فین نہیں ہوں, فالوور نہیں ہوں, ووٹر نہیں ہوں, لیکن جس طرح ان کی پرورش ہوئی ہے اس حساب سے, میرے حساب سے جس ماحول میں بڑے ہوئے ہیں وہ 100% اردو زبردست بول رہے ہیں. اس حساب سے میری یہ پوائنٹ آف ویو ہے. دوسری بات, عمران خان صاحب کے 2 صاحبزادے ہیں قاسم اور سلمان, ان کو لے کے آئیں اسکرین پہ اور بلاول کو بٹھائیں ساتھ اور ان کو کہیں جی اردو کا کمپٹیشن کر لیتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تیسری بات, اتنے بڑے منصب پہ ہو کے آپ کہتے ہیں جی اچھا, جب انگلش میں وہ تقریر کرتے ہیں اسمبلی میں تو پھر ان کو روکا جاتا ہے کہ اتنی اچھی انگلش بول کے تو یہ تو بالکل ہی مطلب ایکسنٹ, اور یہ تو انگریزوں کو پیچھے چھوڑ دے. تو پھر اسد عمر صاحب اور یہ کہتے ہیں کہ جی اسمبلی میں تو کسی کو سمجھ نہیں آنی, قوم کو, پاکستانی قوم کو تو اردو میں بات کریں. جب اردو میں بات کرتے ہیں, ایک بچہ جو انگلش بولتا ہے اس کی اردو میں زبر زیر کا فرق ہو جاتا ہے, سمجھنے والے کو بات سمجھ آ جاتی ہے. تو عمران خان صاحب کا یہ بچوں کی طرح ایکٹنگ کر کے کہنا کہ جی بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, تو زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, یہ زیب دیتا ہے وزیر اعظم صاحب کو. دیکھیں اگر آپ پیچھے نظر دوڑائیں گے, اس سے پہلے بے نظیر صاحب جب پاکستانی پالیٹکس میں قدم رکھا, یہ غالباً 1986 کی بات ہے, تو جب وہ پاکستان آئیں تو بالکل اسی طرح کے حالات تھے. اردو بولنا تو پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتی تھیں, لیکن جب ان کو سندھی میں تقریر کرنی ہوتی تھی جس میں کہ وہ سندھ کی بیٹی بھی تھیں, تو وہاں پر تو اس سے بھی زیادہ مشکل صورتحال پیدا ہوتی تھی. وہ تمام لوگوں کو چیزیں سنبھالنا بھی مشکل ہوتی تھی. لیکن پھر وہ آئیں اور آ کر نہ صرف انہوں نے سب کچھ سیکھا, بلکہ اگر آپ آخری دنوں کی بات کرتے ہیں تو لگتا تھا کہ وہ چھا گئیں, اور واقعی جو ہے نا وہ پتہ چلتا تھا کہ کوئی انٹرنیشنل کیلیبر کے سیاستدان وہ بن چکی تھیں. اب اسی طرح انہوں نے انٹری دی ہے, پھر اسی انداز میں انگلش کے ساتھ پھر وہ اردو, اور اردو کے ساتھ سندھی, وہ ساری چیزیں پروسیس سے. لیکن سر کمپیریزن بھی تو کرنا چاہیے نا. اب میں اگر فرض کریں آپ کو کوئی چیز کہتا ہوں اور وہی کمی میرے اندر ہے, میں آپ کو بھاشن دے رہا ہوں کہ آپ اس طرح کریں,
جب ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میرے بیٹے لباس کے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بلاول سے بلو دی اس کو بیلٹ ہے سمجھ لیں، ان سے بہت نیچے ہیں، تو پھر یہ چیز سوچتے نہیں ہوں گے مطلب؟ اس میں تو شک والی بات نہیں ہے کہ اگر بلاول صاحب کو جو اردو بولتے ہوئے دقت ہوتی ہے، بلکہ ان کا ایکسنٹ بھی وہ جو ایک ان کا اپنا بالکل نیچرل ایکسنٹ نہیں رہتا، اگر ان کو انگلش میں تقریر کرنے دی جاتی جو کہ انہوں نے پہلی دفعہ اسمبلی میں کی تھی، تو میرا اپنا یہ خیال ہے، میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ان جیسی تقریر فی البدی ایکسٹمپور تقریر کرنا پوری اسمبلی میں جو موجود ہیں، چاہے یہاں سے پڑھیں، چاہے آکسفورڈ سے پڑھیں، چاہے ہارورڈ سے، کوئی بھی بلاول جیسی انگلش تقریر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے موجودہ سیاستدانوں میں جو اسمبلی میں ہیں یا اسمبلی سے باہر ہیں۔ تو یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اور اسپیشلی اپنی قوم کے بچوں کو یہ میسیج دینا کہ ہم اخلاقیات کا دامن چھوڑ دیں گے تو آپ آئیکونک پرسنالٹی ہیں، تو بچے تو آپ کو فالو کریں گے۔ اگر آج ہم ان کو جذباتیت اور چیخنے چلانے کی طرف مائل کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کا مستقبل آج سے 20 سال کے بعد بہت بھیانک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بچوں کے لیے تو آپ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہوتے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کے بارے میں ابھی جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں، جمعیت علماء اسلام فے کے، وہ کہتے ہیں کہ جی نیازی صاحب پاگل ہو چکے ہیں اس وقت، ذہنی طور پہ ان کو جانے کا اتنا دکھ ہے، ان کو سمجھ لگ چکی ہے کہ اب میں جانے والا ہوں، تو وہ آل فال منہ سے نکال رہے ہیں، تو اسی نتیجے میں وہ الٹی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سائیکلوجیکلی عمران خان صاحب پہ اثر کیا ہے اس چیز نے کہ میں جانے والا ہوں؟ دیکھیں، وہ جو ان کے ہم پلہ سیاستدان ہیں، اندرونی کہانیاں ان کو زیادہ پتہ ہوتی ہیں۔ قریبی تو ان کے وہ بات ہے نا، دوست دوست نہ جی، رہا، ہم یار جیسے یار نہ، وہ تو سب ان کو تقریباً چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ ہم جیسے تجزیہ نگار، تجزیہ کار ان چیزوں کو بعض دفعہ بالکل نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن جو ان کے لیول کے ہم پلہ سیاستدان ہیں وہ پیچھے ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو ان کے ساتھ صرف 3 مین بندے اس وقت قریبی ان کے ساتھ ہیں۔ ایک جو ان کو کہا کرتے تھے کہ عمران خان کے پاس تانگے کی سواریاں نہیں ہیں، اکیلا تانگا چلانے والا ہے، شیخ رشید صاحب۔ دوسرے نمبر پہ جن کو یہ قاتل پنجاب کے سب سے بڑے قاتل کہا کرتے تھے، اور تیسرے نمبر پہ MQM جو کہتے تھے کہ کراچی جانے سے ڈر لگتا ہے، کہ میں آ رہا ہوں کراچی، جو کرنا ہے میرا کر لو، جب یہ کہا کرتے تھے الطاف حسین کو۔ اپنے تو جو ان کے قریبی تھے، جہانگیر ترین صاحب ہوں، علیم خان صاحب ہوں، بڑے اور نام ہیں اندرون خانہ جو ان سے بالکل ہٹ چکے ہیں اور دوسرے گروپ میں شامل ہو چکے ہیں، تو ان کی اپنی سیٹس ہی ابھی تو پوری نہیں ہے جناب۔ سیٹس تو وقت فیصلہ کر دے گا، اس کے ساتھ ہی اندازہ بھی ہو جائے گا، لیکن جو ایتھکس ہے، ایتھکس جو ہے وہ پالیٹکس سے ہمیشہ اوپر ہوتی ہیں، ایتھکس ہمیشہ قانون سے اوپر ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی جو ینگ جنریشن ہے اس کو یہ میسیج دینا چاہیے، اور پاکستانی سیاست کا تو امتیاز ہمیشہ جمہوریت ہونے کے باوجود یہ رہا کہ جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے تمام اختلافات، تمام جوشیلی تقریریں، لوگوں کے اپنے انداز، کلچرل دباؤ کے باوجود شائستگی کو ہر صورت میں قائم رکھا۔ اب یہ تھوڑے سے معاملات تبدیل لیکن ہوتے عمران نظر آ خان رہے ہیں۔ جیسے جس کو ہم کہتے تھے کہ یورپی طرز کا ایک مطلب لیڈر ہے، اس کے منہ سے یہ باتیں، جو ایک ریڑی والا، ایک میرے خیال میں حجام کی دکان پہ بیٹھا ہوا شخص یا ایک موچی کے پاس تھڑے پہ بیٹھا ہوا جو گپے لگاتے ہیں، اس طرح کی باتیں یہ ان کے منہ سے زیب نہیں دیتی۔ اگر ایک مکینک ہے، وہ بھی قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن اگر ایک ورک شاپ پہ ایک مکینک ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کا ہم برا نہیں منائیں گے کہ اس کا ماحول اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کے منہ سے بڑے ہی اپوزٹ یہ چیزیں لگتی ہیں۔ دیکھیں، عوام اگر سلطان رہی کی فلموں کو پسند کرتی ہے تو عوامی ذہن کا تو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر اس حوالے سے بندہ یہ سوچ لے کہ میں نے بھی، کیونکہ یہ انداز پسند کیا جاتا ہے تو ہم نے اسی انداز کو اپنانا ہے، تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ انداز اب میری قوم کے لیے،
میرے یوتھ کے مستقبل کے دیر لیے پا نتائج اس دیر سے پا نتائج کیا مرتب کرے گا. اگر وہ اچھے ہیں تو اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے، ورنہ ٹرمپ میں ہو سکتا ہے کچھ خوبیاں ہوں لیکن اپنی تیز بیانی کی وجہ سے اس قسم کے معاملات ہوئے کہ قوم نے اس کو دوبارہ لانا پسند نہیں کیا. بالکل. تو اس طرح کی چیزوں کو اپنے پلو سے باندھنا سب کے لیے ضروری ہے. بالکل. انصاری صاحب یہاں پہ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو رد عمل جو بلاول زرداری نے رد عمل دیا ہے عمران خان صاحب کو بڑے ہی غم و غصے میں، جو کسی کو باپ کی گالی دینے کے بعد بیٹے کی طرف سے نتیجے کے طور پہ یا ریئیکشن کے طور پہ جو چیز ایک رد عمل کے طور پہ سامنے آتی ہے اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے تیسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین بات کر رہے تھے ہم عمران خان صاحب کے غصے پہ، ان کے ذہنی دباؤ پہ، تحریک عدم اعتماد پہ. ہر چیز کا عمل کا رد عمل ہوتا ہے. تو رد عمل کے طور پہ بلاول زرداری صاحب نے کیا کہا، انصاری صاحب پہلے وہ سناتے ہیں ناظرین کو، آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اس پہ آپ کی رائے لیں گے. جی پروڈیوسر صاحب بلاول صاحب کا کلپ چلائیے گا. سمجھ لو، جان لو، ان رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خون ہے، شہید میر مرتضیٰ، شہید شاہ نواز خون ہے، قائد عوام کا خون ہے. جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں، تیرے نسلیں نہیں بھولیں گے. میرے خاندان جو رہتا ہے میں آپ کا ہاتھ پہ گن سکتا ہوں. ایک آدمی پہ کچھ بھی ہوا اس ملک میں کسی نے ابھی تک وہ ریاکشن نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ دیکھنا چاہتے ہو. یہ جو بندوق کی نشست کی بات کر رہا تھا کل، ہم نے کبھی بندوق استعمال نہیں کی. اگر ہم بندوق استعمال کرنے جانتے ہیں. جی انصاری صاحب کیا کہیے گا اس پہ، کیا کہیں گے؟ ہم نے بات نیچرل ایک فیس کے اوپر جو ایک آپ کو وہ عالم نظر آیا، کٹنگ، غصہ، وہ چیز اس کو آپ نے نوٹ کیا، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں ہم نے بات پچھلے تھوڑی دیر پہلے اسی پہ ختم کی تھی کہ صرف عمران خان صاحب پر ہی سارے فارمولے اپلائی نہیں ہوتے، سارے قانون لاگو نہیں ہوتے. تمام سیاستدانوں کی، تمام مہذب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے کا ایک خوبصورت امیج جو قائم رکھ سکتے ہیں وہ قائم رکھا جائے. سیاست میں بھی، باقی تمام معاملات میں بھی، صحافت میں بھی، تاکہ ہم کسی اچھی مہذب قوموں میں ہمارا شمار ہو سکے. اگر کوئی کام عمران خان صاحب کے لیے غلط ہے تو وہ یقیناً نواز شریف صاحب، بلاول صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب سب کے لیے ہی غلط ہے. تو قوم میں ہم نے یہ شعور بیدار کرنا ہے، یوتھ کو یہ میسج دینا ہے کہ اختلافات اپنی جگہ، اور پاکستان کی بہتری کے لیے اس میں ایک ڈیسنٹ ماحول، ایک ایجوکیٹڈ ماحول، وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں تعلیم یافتہ، جو یقیناً یورپ کے ہم پلہ نہ ہو. سر یہ چیزیں تو عمران خان صاحب نے خود اس قوم کی یوتھ کو سکھائی ہیں، جس کا بھی وہ متضاد الٹا اس کی کر رہے ہیں، مطلب اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. اس چیز کو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بلاول صاحب کے چہرے پہ غصہ دیکھا، کیا یہ جینین غصہ تھا؟ کیا یہ رد عمل تھا؟ اور کیا یہ بنتا تھا رد عمل؟ مطلب ایک والد کو جب اس کے والد کو کہا جائے کہ جی آپ میری بندوق کی نلی پہ اتنے عرصے سے آنکھ کے سامنے ہیں اور اب آپ کا نمبر ہے، تو کیا یہ بنتا تھا بلاول صاحب کا؟ فطری عمل ہے. یہ فطری عمل ہونا ایک الگ
چیز ہے، لیکن اس کو جب آپ ایک خاص عہدے پر، ایک خاص مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھا دیا ہے، تو وہاں پر آپ نے صرف اپنے رد عمل کا نہیں، آپ نے پورے قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اپنے امیج کو، پارٹی امیج کو، پاکستانیت کو، کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل شخصیت ہیں، اور جب انٹرنیشنل شخصیت ہیں تو آپ کا اظہار، آپ کے بولنا، آپ کی دشمنیاں، آپ کی دوستیاں اسی لیول کی ہونی چاہیے جس سے کہ آپ پاکستان کو پروموٹ کریں۔ پاکستانی یوتھ کے لیے آپ آئیکونک پرسنالٹی ہیں، اسی پرسنالٹی کو اجاگر کریں تاکہ وہ آپ کو فالو کرتے رہیں۔ آپ کی پارٹی کے فالوور آپ کو فالو کریں گے، آپ ایک غلطی کریں گے، وہ 5 غلطیاں کریں گے، تو کیا ہم من حیث القوم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہی ہوگا کہ نفی میں ہوگا، یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کل پارلیمنٹ لاجز میں جو ایک سکینڈل بنا، جو جمعیت علماء اسلام کے ایم این ایز اور ان کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اور پس پشت اس کے یا پس منظر سے ہٹ کے جو ایک چیز ہے بیہائنڈ دا سین جس کو کہتے ہیں کیمرہ سے پیچھے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا کہ حکومت چاہتی ہے، یہ بقول JUIF کے ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ حکومت ہمارے ایم این ایز کو کڈنیپ کرنا چاہتی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں شامل نہ ہوں۔ اب وہ کڈنیپ کر کے ان کو وہاں پہنچنے سے منع کرنا چاہتے ہیں یا کڈنیپ کر کے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو کل جو یہ عمل ہوا پارلیمنٹ لاجز میں، آئینی حساب سے اور قانونی حساب سے پارلیمنٹ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں یا پھر پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں، ان کی ریٹن پرمیشن کے بعد پولیس سرچ وارنٹ کے ساتھ وہاں پہ داخل ہو سکتی ہے۔ تو کل جو چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا، پارا تھانے میں لے کے جایا گیا، بعد ازاں ان کو ریلیز کر دیا گیا، پوری گیم کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب ذہنی طور پہ دباؤ میں ہیں اور یہ ان سے وہ حرکتیں ہو رہی ہیں، یا پھر اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے دباؤ سے زیادہ جو ان کے فیوریٹ انٹیریئر وزیر داخلہ صاحب ہیں، شیخ رشید صاحب، ان کے لیے زیادہ پریشانی شیخ کی رشید باعث ہے۔ احمد صاحب ان کے لیے اس لیے پریشانی کی باعث ہے کہ وہ اس وقت بہت ہی سینئر، پاکستان کے سینئر ترین سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے کا اس طرح پریشان ہونا، اس طرح کے کام کر دینا جس کی ان کے پاس آئندہ مستقبل میں کوئی جواز نہ ہو، جس کی قانونی حیثیت نہ ہو، اور وہ ایک ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھ کر اپنی عمران خان صاحب کی پرانی جو ان کے بارے میں کامنٹس تھے وہ ان پہ لاگو ہونے کی یہ ثبوت کے طور پر آ جائے کہ ان کو تو میں اس کام کے لیے بھی ایک بہت ہی ہلکے کام کے لیے بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ تو یہ اس طرح سے ساری کریڈیبلٹی انہوں نے اپنی ایز اے سیاستدان میرے حساب سے لوز کی، کیونکہ صبح سے پہلے جب ریئیکشن آیا تو حکومت کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا ڈیسیجن واپس لینا پڑا، اور یہ تو ایک پہلو تو تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی انصاری صاحب، یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو علم نہ ہو اور وزیر داخلہ نے اتنا بڑا قدم وداؤٹ اینی پرمیشن پی ایم صاحب کی، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، اگر ایسا ہوا ہے تو بھی غلط ہوا ہے، لیکن اس کا ثبوت اصل میں اس طرح جو اپوزیشن نے الزام لگایا کہ جناب وہ ہمارے ایم این ایز کو اغوا کرنا چاہتے ہیں، وہ ثبوت کے طور پر ان کے پاس یقیناً یہ بات موجود ہے کہ جو پارٹی اپنے ہی ایم این ایز کو پارلیمنٹ میں ووٹ آف کانفیڈنس دینے کی طرف نہیں آنا، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ کیا آئینی کیا حیثیت ہے اس کی، قانونی کیا حیثیت ہے اس کی، اس چیز کی کہ اپنے ہی کارکنان کو آپ منع کر دیں۔ اپوزیشن پارٹیز نے تو آنا ہے عدم اعتماد کے لیے، انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دینا ہے، تو ظاہری سی بات ہے جو ہارس ٹریڈنگ وہ سارا کچھ ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی اور اتحادیوں نے بھی آنا ہے جنہوں نے اپوزیشن کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے۔ تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے
یہ مشترکہ اعلامیہ کے طور پہ یہ جاری کیا ہو کہ جی ہم اپنے کارکنان کو جانے سے منع کریں گے، لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا میرے حساب سے پارلیمنٹ قانونی لحاظ سے، پھر تو عدم اعتماد کی تحریک ہو ہی نہیں سکتی، پاس ہی نہیں ہوگی۔ دیکھیں جو طریقہ کار ہے ہمیشہ ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی عدم اعتماد کی تحریکیں آتی رہی ہیں، اس میں تمام ممبران پارلیمنٹ موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے ضمیر کے مطابق، پارٹی ایفیلیشن کے مطابق ووٹ بھی دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اگر کوئی معاملات ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی چھوڑ دیتے ہیں اور ریزائن کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، جس طرح لیکن ندیم ان کو افضل چند صاحب ابھی ریسنٹلی واپس اپنی پارٹی میں چلے گئے، واپس چلے گئے، تو یہ تو ایک مہذب طریقہ ہے، جمہوریت کا ایک مسلمہ طریقہ ہے۔ اگر ان کا یہ الزام ہے اپوزیشن کا کہ ہمارے ان کو اغوا کیا جائے گا، اور ممبران میرے کو، حساب سے یہ تو میں بالکل بھی ان کے حق میں مطلب اس طرح سے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی JUIF کا کارکن ہوں یا نون لیگ کا یا PTI کا، اس کا پیپلز پارٹی کا، لیکن اگر دیکھا جائے تو قانونی طور پہ یہ آئینی اور قانونی حق ہے اپوزیشن کا، ایک لیگل طریقے سے اگر وہ چلتا کرتے ہیں وزیر اعظم کو، تو اس میں کوئی میرے خیال میں کبات یا کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے۔ نہیں، اس سے پہلے یہی بات ہے کہ ان کا موقف اس لیے مانا جا سکتا ہے کہ جو پارٹی اپنے ہی ممبران کو پارلیمنٹ میں آنے سے روکنا چاہتی ہے، کیا وہ دوسری پارٹی کے ممبران کو آزادی کے ساتھ پارلیمنٹ میں جانے دے گی عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے کے لیے؟ تو یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ ایسا بھی ممکن ہے، جو اپنے لیکن لوگوں اس کو کا بھی نہیں تو آنے کوئی دے رہے وہ دوسروں ٹرم کو اینڈ بھی کچھ کنڈیشنز تنگ اس کریں کی گے۔ ہوں گی نا، کہ اگر 6 7 8 10 ان کے نہیں آتے، حاضر نہیں ہوتے، غیر حاضر ہوتے ہیں اقتدار کی جماعت جو ہے ہماری تحریک انصاف کے، تو یہ تو ان کے لیے نقصان ہوگا میرے حساب سے، کل ووٹنگ میں ان کی کمی ہو جائے گی۔ کمی ہونا ایک الگ بات ہے، ایسے موقع پر تو حاضری بڑھائی جاتی ہے، بالکل، سب کو پابند کیا جاتا ہے کہ ناراض آپ لوگوں کو منایا جاتا ہے۔ وہاں کہیں بیرونی دورے پر نہیں جائیں گے، کہیں جو ہے نا اگر بیمار بھی ہوں گے تو آپ نے حاضر ہونا ہے، تاکہ دوسری پارٹی پر، اپوزیشن پر یا اپوزیشن والے حکومت پر اپنی برتری ثابت کر سکیں، ایگزیکٹلی، اور یہ برتری ثابت کرنے کا اچھا موقع ہوتا ہے۔ اگر اس موقع کو سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا جاتا اور نئے طریقوں سے، بھونڈے طریقوں سے کوئی بھی کام سر کرے گا۔ پروگرام کا وقت چونکہ بالکل اینڈنگ پہ ہے، اختتام کی طرف ہے، لاسٹ پہ مجھے بس ایک چیز پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کی ضرورت ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ عمران خان کے حق میں UN کی تقریریں، امریکہ کے خلاف، یورپی کنٹریز کے خلاف ان کی تقریریں سامنے آ رہی ہیں، تقاریر، اور کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اور یہ وقت نہیں ہے صحیح ان کے جانے کا، یہ امریکہ کی سازش ہے، غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے جس کے ذریعے سے یہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص جو مہنگائی، معیشت، ہر چیز کا تباہ و برباد کر دے پاکستان میں، اور صرف تقاریر اور جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں فورن منسٹری کے طور پہ، فورن افیئرس کے طور پہ صرف بہتر ہو، تو یہ کوئی سمجھ آپ کو آتی ہے اس کی؟ ٹائمنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں غلط ٹائمنگ، IMF کے سامنے سرنڈر کرنے کے بعد آپ جس طرح کا بھی ماحول بنانے کی کوشش کریں، اس سے کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ ہم یورپی یونین سے ناراض ہیں یا یورپی یونین ہم سے ناراض ہے۔ ہم نے تو اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے، اب اگر ہم صرف باتوں سے ان چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، انڈیا کو کشمیر دینے کے بعد ہم صرف مودی کو جو ہے نا برا بھلا کہہ کر اپنا دل کی تسلی کریں گے، تو یقیناً ہم وہ جسٹیفائی کر نہیں پائیں گے۔ لوگ بہت تبدیل ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا نے لوگوں کی ذہنی جسے شعوری لیول بہت بلند کر دیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں قول و فعل کے تضاد بہت شکریہ انصاری صاحب، بڑی مدلل آپ نے گفتگو کی، اور ہمارے ناظرین کو ظاہری سی بات ہے کہ حاصل گفتگو ہوگی ان کے لیے یہ سب کچھ۔ ناظرین، عدم اعتماد میں ناکامی یا کامیابی کا انحصار کچھ دن میں آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کا نتیجہ، رزلٹ جو بھی ہوگا۔ ہم یہ دعا گو ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو، اور میرے حساب سے یونائٹڈ نیشن یا امریکہ میں جا کے ایک اچھی تقریر ایک اچھی، یا چند ممالک میں جا کے تقاریر کرنے سے بہتر
اپنے ملک کی معیشت اور غریب شخص کے لیے کچھ کرنا، یہ میرے حساب سے، میری ناقص عقل کے حساب سے زیادہ بہترین ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کے ملک میں غریب مر رہا ہو بھوک سے اور آپ وہاں پہ جا کے اچھی تقریریں کریں اور کرائٹیریا لیں کہ جی میں صرف تقریروں کی بنیاد پہ ہی بہتر ہوں. تو میرے حساب سے یہ مجھے ناپسند ہے. ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. آج کی اس نشست سے اپنے ہوسٹ اشفاق نیازی اور امجد انصاری صاحب کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.